साथ वो गिरफ्त इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि उससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता। जबकि नया जहन तज्जियाती होता है, वो नई चीज़ों को, नई बातों को, नई अक़दार को और नए तसव्वुरात को आसानी से कबूल करता है। इसलिए ये खतूत 21वीं सदी के नए जहन के नाम, नए कारी के नाम और नए नकात के नाम हैं। फिर ये कि ये खतूत रिवायती किस्म के खतूत नहीं है। ये सहरानवर्द के नाम के खतूत या लैला के नाम खतूत या इस तरह के खतूत नहीं है। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि रिल्के के नौजवान शायर के नाम खतूत या यूसा के नौजवान नावल निगार के नाम खतूत जैसे खतूत हैं, और इसका इतराफ़ मुसन्निफ़ ने दिबाचे में किया भी है, इस बात का इतराफ़। ये खतूत, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है उन खतूत में और इन खतूत में, और ये फ़र्क फ़िक्शन और शायरी और तनकीद के दायरा अमल की वजह से पैदा हो रहा है। फ़िक्शन और शायरी में इस्तिआरे का अमल ज़्यादा होता है और तनकीद इल्मी सरगर्मी है, और तनकीद सिर्फ़ तख्लीकी सरगर्मी या तख्लीकी तजर्बे तक अगर तख्लीक महदूद है तो तनकीद का दायरा इससे बहुत वसी होता है। समाज तक, सकाफ़त तक, ज़बान तक, तारीख़ तक, और इस सब पे गौर व फ़िक्र और तदब्बुर का नतीजा ये खतूत हैं। इनमें से हर ख़त के अंदर मुसन्निफ़ ने कुछ नुकात उठाए हैं, कुछ सवालात उठाए हैं। मैं सब का ज़िक्र नहीं कर सकता, लेकिन 2-3 जो है वो सवाल, अहम सवाल जो हैं इस वक्त मेरे पेश नज़र हैं। मसलन ये कि क्या तनकीद अदबी मसर्रत की कातिल है? ये असल में सवाल नहीं है, ये एक एतराज़ का जवाब है, और ये एतराज़ वो अज़हान उठाते हैं, वो लोग उठाते हैं जो तनकीद से, तनकीद की ताकत से, इस्तिआरे की ताकत से और मानी की कसरत की ताकत से खौफज़दा होते हैं। वरना हकीकत ये है कि कोई मसर्रत दायमी नहीं होती। हम किसी एक किताब से, किसी एक फ़नपारे से, किसी एक शेर से बार बार एक ही तरह की मसर्रत कशीद नहीं कर सकते, और इस मसर्रत का ख़त्म हो जाना ही दरअसल नई तख्लीक का, किसी नए फ़नपारे और किसी नई किताब के पढ़ने का जवाज़ हुआ करता है। ये ताकतवर इदारों की आइडियालॉजी उनके बयानियों के निफाज का एक ज़रिया भी होती है। एक और सवाल, उसका मैं ज़िक्र यहाँ पे करूँगा, वो सवाल ये है कि क्या तनकीद अपने पैमाने और उसूल ख़ुद अदब से अख़ज़ करती है या दूसरे अलूम से अख़ज़ करती है? अगर अदब से अख़ज़ करती है तो किस अदब से? और एक सिन्फ़ के असूल हैं तो वो क्या उसी सिन्फ़ से अख़ज़ किए जाएंगे? और उसी सिन्फ़ से अगर अख़ज़ किए जाएंगे तो क्या उस सिन्फ़ के किस ज़माने से अख़ज़ किए जाएंगे? मतलब अगर क्लासिकी शायरी पर, क्लासिकी गज़ल पर तनकीद करनी है तो क्या उसके असूल क्लासिकी गज़ल से अख़ज़ होंगे, और जदीद गज़ल पे तनकीद करनी, लिखनी है तो क्या उसके असूल जदीद गज़ल से अख़ज़ होंगे? क्या किसी नुमाइंदा तख्लीक़कार से अख़ज़ किए जाएंगे? फिर नुमाइंदा तख्लीक़कार कौन होता है? क्या इक़बाल की शायरी पर तनकीद के असूल इक़बाल की शायरी से अख़ज़ होंगे, और मीरा जी की शायरी पर तनकीद के असूल मीरा जी की शायरी से अख़ज़ होंगे, और मजीद अमजद की शायरी पे मजीद अमजद से अख़ज़ होंगे? तो मुसन्निफ़ का कहना यह है कि तनकीद की बुनियादें सिर्फ़ अदबी नहीं होती। तनकीद अब तख्लीक से भी असूल अख़ज़ करती है, अपने ज़माने की हावी फ़िक्र से भी करती है, और दूसरे अलूम से भी करती है। ये तारीख़ से, नफ्सियात से, बशरियात से, दूसरे अलूम से मदद लेती है, लेकिन इन अलूम की बुनियादी बसीरतों को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तो इस तरह के मज़ीद बहुत सारे सवालात हैं जो आपको किताब पढ़ने में नज़र आएंगे, और उनके शाफ़ी जवाबात भी मिलेंगे।
شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی کتاب کے تعارف پر، لیکن اس کتاب میں شامل مباحث کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ تنقید اور تخلیق کے تعلق کے ساتھ ساتھ تنقید کی زبان اور تنقید کیسی ہونی چاہیے، مقبول ادب اور ادب میں فرق کیا ہے، اور ذوق اور فہم کا قضیہ اٹھایا ہے۔ اس میں انہوں نے ادب پارے کی سچائی تک پہنچنے کے لیے کیا ذوق ضروری ہے، فہم، یا ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ناصر صاحب نے اس کتاب میں سوال کی اہمیت، سوال کی پہچان، ضروری اور غیر ضروری سوال میں فرق، اور اس کے علاوہ کہ سوال اور اعتراض میں امتیاز کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ناول 21ویں صدی میں ناول کی صنف کے حوالے سے انہوں نے بہت دلچسپ سوال اٹھایا ہے، اور اس کا بڑی منطق اور دلیل کے ساتھ اس کا جواب بھی اس میں کتاب میں فراہم کیا ہے کہ 21ویں صدی میں ناول نگاروں کی تعداد اتنی کیوں بڑھ گئی ہے، یا تمام تخلیق کار چاہے وہ شاعر ہوں یا افسانہ نگار ہوں، وہ لازمی طور پر ایک ناول کی تخلیق کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کے منطق اور دلیل کی روشنی میں ناصر صاحب جواب فراہم کرتے گئے، بڑے سبھاؤ کے ساتھ ان الجھے ہوئے دھاگوں کو ایک ایک کر کے سلجھاتے چلے جاتے ہیں، اور قاری ان کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ اب میں درخواست کروں گی ڈاکٹر نجیب جمال صاحب سے، گزشتہ خطا کی بھی معذرت کہ سر تو میرے زبانی امتحان کے ممتحن رہے ہیں، تو لاشعور میں ان کا نام بالکل درست میرے موجود ہے، شاید کہیں وہ خوف غالب آ گیا ہو، تو سر بہت معذرت۔ اب میں درخواست کرتی ہوں نجیب جمال صاحب سے کہ آپ ان کے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کی اس کتاب نئے نقاد کے نام خطوط، جس کا تھیم تنقید ہے، یہ ظاہر ہے، ان کے تنقیدی تصورات پر کچھ زیادہ کھل کر روشنی ڈالیے۔ کچھ کا ذکر تو اورنگزیب صاحب نے کیا۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں وحشت کلکتوی کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ فروغ طبع خدا داد ہے مگر وحشت، ریاض کم نہ کیا ہم نے کسب فن کے لیے۔ ناصر کی یہ جو کتاب ہے، ناصر عباس نیر کی، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سی کتابوں کے بعد ہمارے سامنے آئی ہے، اور شاید کم لوگ یہ جانتے ہوں کہ انہوں نے لکھنے کا آغاز انشائیہ نگاری سے کیا تھا۔ پھر افسانوں کی ان کی 4 کتابیں آ چکی ہیں۔ تنقید میں ان کا جو پھیلاؤ ہے اس کو کسی ایک نشست میں شاید ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ انہوں نے جو ہماری کلاسیکی روایت ہے، فن کی، ادب کی، شاعری کی، اس روایت کو بھی کھنگالا ہے، بے دل تک بھی وہ گئے ہیں غالب، اور جدیدیت سے پھر وہ مابعد جدیدیت کے جتنے بھی مباحث ہیں وہ سب کے سب ان کے یہاں موجود ہیں، اور سب میں ایک فکری ارتکاز ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی کوئی ایک بات بھی وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں لکھتے، ایک جملہ بھی نہیں لکھتے، بولتے بھی نہیں۔ یہ ان کی بڑی ایک بنیادی خوبی ہے، اور ان کی گفتگو میں اور ان کی تحریر میں ایک یکساں اظہار کی، تفہیم کی، ابلاغ کی سطح ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس لیے وہ متاثر کرتے ہیں اپنے سننے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ جدید شاعروں پر بھی انہوں نے لکھا ہے، اور وہ جو بات انہوں نے میرا جی کے بارے میں کہی تھی کہ اسے ایک شخص سمجھنا تو مناسب ہی نہیں، وہ خود ان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میر حسن نے جب سحر البیان لکھی ہے
تو اس سے پہلے وہ 11 مثنویاں لکھ چکے تھے، اور ان 11 مثنویوں کا جو تجربہ تھا، ان 11 مثنویوں کا جو ایک رچاؤ تھا، وہ سارے کا سارا سحر البیان کے اندر سمٹ آیا ہے۔ ناصر کے اندر بھی ایک خوبی یہ ہے کہ ان کی ہر نئی تحریر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی تمام پچھلی تحریروں کا ایک ارتکاز ہے، اور وہ سب کچھ موجود ہے، یعنی ہمیں ان کی تحریروں کو ریوائز کرنے کی یا دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کے مباحث اتنے سادہ ہیں اور اتنے واضح ہیں، یعنی یہ جو مابعد جدیدیت کا ٹنٹا ہے، یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کو بہت توجہ سے اور بڑی محنت کر کے سمجھنا پڑتا ہے۔ اور اس میں بعض مباحث ایسے ہیں جو ظاہر ہے کہ اسی زمانے سے آئے ہیں جو جدیدیت کے بعد کا زمانہ ہے، اور جدیدیت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ نو آبادیات کا اور نو آبادیات کے بھی بعد کا زمانہ ہے۔ اب ناصر کو اگر آپ پڑھیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے یہ ایک بالکل لوکل آدمی ہے، ایک مقامی آدمی ہے، ایک بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ، اپنی زمین اپنی دھرتی سے وابستہ ہے۔ اس لیے عام طور پہ جب ہم نو آبادیات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں غصہ یا غراہٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جتنی محرومیاں ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ نو آبادیات کی جو ایک کے جو گھاؤ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس ناصر نے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے یہاں بڑا بیلنس، بڑا توازن موجود ہے، کہیں بھی اس کے یہاں شدت نہیں آتی، کہیں بھی اس کے یہاں غصہ نہیں آتا، بلکہ اس نے وہ جو مابعد جدیدیت کا ایک عنصر ہے کہ آپ کے پاس ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز ہونے چاہیے، اور آپ کو اختلاف رائے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ اس کا ایک تھیم ہے۔ اس کی تمام جتنی تخلیقات ہیں، ان کی تنقیدات ہیں، سب میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ اس کلیے پر باقاعدہ عمل کرتا ہے کہ وہ کہیں بھی آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ اس کے یہاں کہیں توازن بگڑا ہے، کہیں اس کے پاؤں لڑکھڑائے ہیں، کہیں اس کی زبان میں لکنت آئی ہے۔ یہ ایسی خوبی ہے کہ اس کی تحریروں میں جو توازن ہے، وہ توازن، اور پھر وہ یہ بات باور کراتا ہے کہ یہ جو اختلاف رائے کا اور نقطہ نظر کا جو آپ کا اختلاف ہے، اور آپ کے یہاں جو آئیڈیاز کی ڈائیورسٹی ہے، یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ آپ کو استبداد سے بچاتی ہے، آپ کو استعمار سے بچاتی ہے، آپ کو ایک جبر سے بچاتی ہے، آپ کو آزاد کرتی ہے۔ اگر آپ یہ بات سب سمجھ لیں تو شاید سب کو سکھ کا سانس، آزادی کا سانس جو ہے وہ میسر ہے۔ اس لیے اس کا ایک موقف یہ بھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی وہ نقاد کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو قادر الکلام ہونا ہے یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ جو ایک مضمون کو 100 رنگ سے باندھنا ہے یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ عجز ہے۔ بات تو تب ہے کہ آپ ایک دفعہ اظہار کریں اور آپ کا وہ اظہار جو ہے وہ دل میں ترازو ہو جائے۔ یہ ہے خوبی اظہار کی، بات کرنے کی۔ اور ایک جگہ اس کا جو قاری ہے وہ اس سے پوچھتا ہے یہ بات کہ آپ نے اپنے پچھلے خط میں یہ لکھا تھا کہ کسی تخلیق کی اتھا تک پہنچنا بہت مشکل ہے، یا شاید میں بھی کبھی کبھی اس اتھا تک، اس گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے اس نے کہ بات یہ ہے کہ تنقید جو ہے،
یہ بڑی ہے. آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا, کھیل بڑا ہے, کرکٹ بڑی ہے, ہاکی بڑی ہے, کھلاڑی چھوٹے ہیں. تو یہ جو تنقید ہے یہ بڑی ہے. اب یہ میرا عجز ہے یا میری بساط ہی اتنی ہے جتنا میں سمجھ پایا, جتنا میں جان پایا. مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت امجد کا ایک شعر, چونکہ کل ہی ان کی وفات ہوئی ہے, کہ حد سے حد گماں تک کوئی جا سکتا ہے, ڈھونڈنے اس کو کہاں تک کوئی جا سکتا ہے. اور کشتی شوق تھی خطرے کے نشاں سے آگے, اور خطرے کے نشاں تک کوئی جا سکتا ہے. تو یہ وہاں تک پہنچنا یہ اپنا عجز ہے کہ ہم حد سے حد کہیں ایک امکانی حد تک جا سکتے ہیں. لیکن تنقید جو ہے وہ اس کا یہ عجز نہیں ہے. تنقید تو اب تکثیر ہے. اب تنقید تو علوم کا نام ہے. ہمارے حالی, ہمارے بزرگ نقاد میری طرح وہ تنقید لکھ گئے, اور وہ تنقید ظاہر ہے اس زمانے کے لیے تھی. انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, بہت لتاڑا ہے اپنی تنقید میں. اور شاعروں کو تو یہاں تک کیا گزرے کہ کوہبہ چوں پیر شہد پیشہ کنت دلالی, یہاں تک آ گئے. لیکن وہ ظاہر انحطاطی روایت تھی ایسی جس پر وہ بات کر رہے تھے. اب مسائل اور طرح کے ہیں, اب سوالات اور طرح کے ہیں. وہ نقاد سے کہتے ہیں ناصر کہ سوال اٹھاؤ اور بات کرو اور گہرائی تک جاؤ. اس کے لیے تمہارے پاس علوم ہیں, اس کے لیے تمہارے پاس فلسفہ ہے, اس کے لیے تمہارے پاس سماجی علوم, اس کے مذہب بھی ہے. وہ ایک دائرہ ہے جو کسی زمانے میں ہمیں میتھیو آرلینڈ نے بھی بتایا تھا. اب وہ دائرہ اور بڑا ہو گیا. میتھیو آرلینڈ کے زمانے میں وہ دائرہ شاید ابھی چھوٹا تھا. ہمارے دور کا وہ دائرہ بہت بڑا ہو گیا. اس میں جو علوم ہیں ان کے اندر ایک ڈائیورسٹی جو ہے وہ موجود ہے. ایک زمانے میں ہم صرف اکنامکس پڑھا کرتے تھے, اب ہم ڈیولپمنٹ اکنامکس پڑھتے ہیں, اکنامکس اینڈ فائنانس پڑھتے ہیں, اکنامکس اینڈ بینکنگ پڑھتے ہیں. کتنے علوم ہیں, ایک نکلتے چلے جا رہے ہیں. ان کو سب کو سمجھنے کے لیے ناصر نئے نقاد سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کا جو نالج ہے, اس کی جو اسٹڈی ہے وہ بھی اس سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ پہنچ سکے, کہیں تو پہنچ سکے. بہت خوب سر, اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کہ درمیان میں بالکل رکنے کا یا روکنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. لیکن ابھی یہ نئے نقاد کے نام خطوط کے موضوعات پر, ان میں اٹھائے گئے مباحث اور سوالات پر بات کر رہے ہیں. نئے نقاد کے نام خطوط کتاب کی ایک جو بہت بڑی خصوصیت ہے, میں جاننا چاہوں گی باری باری ہمارے دونوں معززین سے, اس حوالے سے بھی وہ بڑی خصوصیت کتاب کی تکنیک اور اسلوب ہے. کیونکہ بہت حد تک اس کتاب کی تکنیک اور اس کا اسلوب ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب کی فکر کی نمائندگی کر رہا ہے. یوں سمجھیے کہ ایک لسانی متن سے ہٹ کر ایک ایسا متن تکنیک کی صورت میں تشکیل پاتا ہے جس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طاقت کی مختلف صورتوں کی شکست کرتا ہوا اور متبادل راستوں کی نشاندہی کرتا ہوا ایک متبادل صورت ہمارے سامنے آتی ہے. اب میں ڈاکٹر اورنگزیب نیازی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس کتاب کی تکنیک اور اسلوب پر مختصر سی روشنی ڈالیں. ناصر صاحب کا جب پہلا افسانوی مجموعہ آیا تو اس وقت ایک مختصر تبصرے میں, ایک تحریر میں نے لکھا تھا کہ ان کے فکشن کو ان کی تنقید سے الگ کر کے پڑھا جانا چاہیے.
فکشن اور تنقید دو مختلف دنیائیں ہیں، اور ایک تخلیق کار جب بیک وقت دو مختلف دنیاؤں میں بسر کرتا ہے تو لامحالہ ان دو دنیاؤں کے کنارے اور ان کی سرحدیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے مل بھی جاتی ہیں۔ ناصر صاحب کی تنقید کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ یہ خود ہی سوال اٹھاتے ہیں، بلکہ سوال در سوال اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے چلے جاتے ہیں مسلسل۔ اس کتاب کے اندر یہاں ہمیں بہت سارے اس طرح کی یہ تکنیک ہمیں نظر آتی ہے۔ ہر خط کا جو آخری پیراگراف ہے وہ پڑھتے ہوئے ہمیں ایک تشنگی کا احساس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے جیسے بہت کچھ سوالوں کے جواب ہمیں مل گئے ہیں اور کچھ ایسا ہے جس کا جواب ہمیں نہیں ملا۔ اور ایک کتاب کی اس سے بڑی خوبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے ذہن کو بیدار کر دے، اسے مضطرب کر دے اور اسے کچھ اور جاننے پر آمادہ کر دے۔ اور یہ داستان کا میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ داستان کا الف لیلوی انداز ہے کہ کہانی سے کہانی نکلتی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اس کتاب کے اندر سوال سے سوال نکلتا چلا جاتا ہے، اور وہ سوال جو کہیں پہلے خط کے اندر اٹھایا گیا تھا وہ چلتے چلتے ہمیں آخر تک 33ویں خط تک جو ہے وہ ملتا ہے، مسلسل سوال در سوال ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا زبان، دیکھیں ہر علم کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر ڈسپلن کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ ادب کی زبان مختلف ہے، نفسیات کی زبان مختلف ہے۔ ادب کے اندر ہر ڈسپلن کی زبان مختلف ہے، شاعری کی زبان مختلف ہے، فکشن کی زبان مختلف ہے، تحقیق کی زبان مختلف ہے، اور تنقید کی زبان مختلف ہے۔ تنقید کی زبان کو بوجھل کہا جاتا ہے، مشکل کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ تنقید اپنے ساتھ ہر ڈسپلن تنقید کا، ہر دبستان تنقید کا اپنے ساتھ کچھ نئی اصطلاحات لے کے آتا ہے۔ میں نے گزشتہ 3 روز میں یہ سارے خط پڑھے ہیں، اور مجھے ان تمام خطوں میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایک تنقیدی اصطلاح نہیں ملی، حالانکہ مابعد جدید تنقید کے جتنے قضایا ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے سوالات ہیں اور جتنے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کے جوابات ان خطوط کے اندر ہیں، لیکن یہاں پر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر کوئی تنقیدی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی۔ اس کتاب کی زبان، ان خطوط کی زبان فکشن اور انشائیے کے قریب ہے، اور یہ اردو تنقید میں ایک بہت بڑی جست ہے، کیونکہ یہ جست وہ تنقید جو ابھی تک اردو ادب کے استاد کا اور ریگولر طالب علم کا مسئلہ سمجھی جاتی رہی ہے، وہ اس کتاب کے بعد عام قاری کی دلچسپی کا سامان بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اور یہ تنقید کی یہ زبان در حقیقت زندگی کی بنیادی بصیرتوں کو تنقید کے اندر شامل کرنے سے آئی ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک مختصر پیراگراف پڑھ کے سناؤں گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ جی میں فی الحال آپ مجھے اجازت دیں کہ میں پڑھ دوں۔ آپ اندازہ کریں گے کہ یہ تنقید کی زبان کس رخ پہ جا رہی ہے یا کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ آج کل اردو ادب میں سب تیروں کا رخ تنقید کی طرف ہے۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور پرانے اور نئے ادیبوں اور یونیورسٹیوں کے ایم فل او پی ایچ ڈی کے سکالر اس ڈیجیٹل دنیا کا حصہ بنے ہیں، سب کی زبانیں تیر، خنجر، تلوار بن گئی ہیں۔ جب اسلحے کی بہتات ہو تو خام خواہ جنگ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تم نے ایک بات شدت سے محسوس کی ہوگی، نئی ٹیکنالوجی لوگوں کو نیا نہیں بناتی، یہ اسلحہ پہلے سے ان کے اندر موجود تھا، اس کی نمائش اور اسے کام میں لانے کا موقع اب ملا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی اپنی دیوار کو محاذ بنائے تنقید کے خلاف جنگ کو ایک مقدس فرض سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ کبھی یہ تمہارا نام لیتے ہیں، کبھی نہیں۔ تم نوجوان ہو، تمہارا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن تم ضبط سے کام لو۔ تیر لگے تو تکلیف ہوتی ہے، خنجر کہیں پیوست ہو تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑتا ہے۔ اس کے باوجود تم اس جنگ کا حصہ بننے سے انکار کرو۔
جنگوں نے آج تک انسانوں کو کچھ نہیں دیا سوائے موت، تباہی، ذلت اور رسوائی کے۔ انسانی تہذیب جن چیزوں پر فخر کر سکتی ہے وہ سب یا تو انسان کی تنہائی کی پیداوار ہے یا دوسرے سے مکالمے کی۔ تم اپنی تنہائی میں امن سے جینا سیکھو اور دوسروں سے مکالمے کو اپنا وتیرہ بناؤ۔ جب کسی اپنے یا پرائے کا خنجر پہلو میں پیوست ہو تو کربلا کے معصومین کو یاد کر لیا کرو، یا مہاتما بدھ کی دہشت گرد سے ملاقات کا تصور کر لیا کرو۔ یہ سوچا کرو کہ جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنی پیدا کردہ بدروحوں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوتے ہیں۔ ان کے زخموں کے لیے دست دعا اٹھا لیا کرو۔ یہ آسان نہیں مگر ممکن ہے۔ بہت خوب۔ اب ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور میں چاہوں گی، گزارش کروں گی میں اس کتاب کے مصنف، نقاد، دانشور اور افسانہ نگار ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب سے کہ وہ اس کتاب کی کہانی اپنی زبانی سنائیں، لیکن سر یہ خیال رہے کہ اس سوال کا جواب بھی دیجیے گا جس کا آپ نے بہت سادہ انداز میں اس کتاب کے پیش لفظ میں بیان کیا ہے کہ اس کا محرک کیا ہے، اور آپ ہی سے ہم نے سیکھا ہے جو جواب آپ نے دیا ہے وہ بہت سادہ ہے، اور بات اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ چیزیں سادہ نہیں ہوتی، بہت پیچیدہ ہوتی ہیں، تو پلیز اصل محرک بھی بتائیے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شائستہ۔ میرا خیال ہے کتاب کو بولنا چاہیے، یا کتاب چھپنے کے بعد کتاب پڑھنے والوں کو بولنا چاہیے، مصنف کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو میرا تو خیال بہتر ہے کہ نیازی صاحب کی آواز ذرا گونجدار ہے تو وہ ان میں سے کسی خط کا ایک اور ٹکڑا سنا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، وہ مطلب میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، بولنے کا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوالات کے جواب۔ چلیں، میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ دیکھیں، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے۔ اس کتاب کا بنیادی محرک یہ ہے کہ ہمارے سماج میں، ادبی سماج میں اور عمومی طور پر سماج میں جو تنقیدی فکر ہے اس کے لیے ایک سخت ناپسندیدگی پائی جاتی ہے۔ میں نے اسے ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ تنقیدی فکر کو بحال کرنا چاہیے۔ تنقیدی فکر جرأت طلب ہوتی ہے، اس جرأت کو لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے، ان کے اندر سوال کرنے کی جرأت پیدا کرنے چاہیے، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ وہ دو شرائط اس کتاب میں بار بار ہیں، ایک ہے شائستگی اور ایک ہے دلیل، کہ آپ دلیل اور شائستگی کے ساتھ ہر مشکل سے مشکل سوال اٹھائیے، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ اعتراض، طنز اور تضحیک کے دائرے میں نہ آئے۔ تنقید کے سلسلے میں ہمیشہ اکثر طنز اور تضحیک سے کام لیا جاتا ہے، ان کا تنقید لکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تخلیق کار نہیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ذوق کی کمی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو تخلیقی روح کا کیا پتہ، طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس میں میرا موقف یہ رہا ہے کہ ایک نقاد ناکام ہو سکتا ہے، جس طرح ایک شاعر ناکام ہو سکتا ہے، ایک افسانہ نگار ناکام ہو سکتا ہے، لیکن نہ شاعری ناکام ہو سکتی ہے، نہ فکشن ناکام ہو سکتا ہے، اور نہ تنقید بطور ایک ڈسپلن ناکام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تنقید جو ہے وہ دوسرے درجے کی سرگرمی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی سرگرمی اول درجے کی بھی ہوتی ہے، دوسرے درجے کی بھی ہوتی ہے، اس کا انحصار اس سرگرمی کو انجام دینے والے پر ہے۔ ایک شاعر بھی دوسرے درجے اور تیسرے درجے کا ہو سکتا ہے، اور اول درجے کا اور اول درجے میں بھی بہت ہی فضیلت کا حامل ہو سکتا ہے۔ یہی صورت فکشن میں بھی ہے، اور یہی صورت تنقید اور تحقیق اور تمام میں ہے۔ تنقید بطور ایک ڈسپلن کے دوسرے درجے کی نہیں ہے، اس کو انجام دے کر کوئی شخص اس دوسرے درجے کی بنا سکتا ہے۔ تو یہ میرا اس میں موقف رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں جو تنقید کے بہت سے سوالات ہیں، ان سوالات پر اس میں ایک گفتگو کی گئی ہے، اور یہ ایک باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تنقید جو ہوتی ہے وہ تخلیق کے مقابل نہیں آتی، وہ تخلیق کے برابر چلتی ہے، یعنی
جو پیچھے چلتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس میں بلکہ پیش لفظ میں نے لکھا ہے کہ تنقید کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی مکھی کی طرح ہے جو گھوڑے کو چلنے نہیں دیتی، بار بار پریشان کرتی ہے۔ کچھ نقاد گھوڑے ایسی مکھی بن جاتے ہیں جو تخلیق کاروں کے لیے مسائل، لیکن وہ تنقید نہیں ہے، وہ نقاد ہیں۔ تنقید ایک ڈسپلن کے طور پر، ایک سائز کے طور پر ہے۔ سائز کون ہوتا ہے؟ جو گھوڑے کے اندر چھپے ہوئے فنکار کو دریافت کرتا ہے اور اس کو سامنے لاتا ہے۔ تو جو نقاد ہے، جو اچھا نقاد ہے، وہ اسی طرح تخلیق کار کے اندر جو بہترین جوہر موجود ہے اور جو لپٹا ہوا ہے، نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو سامنے لائے، باہر لائے، اور اسی طرح شائستگی اور دلیل کے ساتھ ان کا محاکمہ کرے اور لوگوں کے سامنے لائے۔ تو ایک ادبی تنقید اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی نقاد جو ہے وہ ادب کے ساتھ ساتھ اپنی روایت، اپنی تاریخ، اپنے سماج، اس کے ساتھ، جس طرح ہم پچھلے سیشن میں تھے تو اس میں دانشور، تو جس طرح ایک استاد کو چاہیے کہ اپنی کلاس روم کا رشتہ باہر کی دنیا سے بھی جوڑے، اسی طرح نقاد کو چاہیے کہ وہ جب ادب کا مطالعہ کرے تو ادب کے مطالعے میں جو باہر حقیقی دنیا اور حقیقی دنیا کے مسائل ہیں، مصائب ہیں، ان کو بھی اس میں لے آئے اور ان کے سلسلے میں ایک پوزیشن اور ایک موقف اختیار کرے۔ تو یہ اس کتاب کا خلاصہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا تاکہ لوگ کتاب پڑھیں، تو آپ نے مجھ سے سارا وہ تو یہ سب۔ بہت شکریہ سر۔ اب سوالات کے لیے اگر مصنف سے یا ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہیں اس کتاب کے حوالے سے۔ جی جی پوچھیے۔ داخلیت کا، یہ جو خارجیت کا یا نوآبادیات کا یا یہ جو تم لا رہے ہو، یہ تو میں یہ میرا دلیل پتہ نہیں ہے، یعنی شائستگی شاید ہے۔ یہ نہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ اس کا کچھ یہ جواب دیں گے انہوں نے، میں کہتے تو میں جواب دوں گا۔ لیکن اصطلاح میرے خیال میں نے اپنی گفتگو میں بھاری بھرکم اصطلاح کی بھی اصطلاح استعمال کی تھی۔ تو اصطلاح سے میں پہلے جو بات میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ مخصوص اصطلاحات کی وجہ سے تنقید مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک قاری ان اصطلاحات کو نہیں جان رہا ہوتا، ان اصطلاحات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، اس کا فہم انہیں نہیں ہوتا، اور وہ جب اصطلاح تنقید کے اندر آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید تنقید کی زبان مشکل ہے۔ تو اس طرح کی جو مخصوص اصطلاحات آپ نے تم آباد نوآبادیات، یا یہ تو کامن ہے نا، تو مطلب بعض ایسی اصطلاحات ہوتی ہیں جو کسی خاص تصور کو پیش کر رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے تنقید کی زبان تھوڑی مشکل کی طرف چلی جاتی ہے، تو وہ اس طرح کی اصطلاحات نہیں ہیں، ورنہ اس طرح تو خارجیت، داخلیت یہ تو آئی ہوں گی۔ شکریہ سلیم سہیل آپ کا۔ میرا اشارہ انہی طرف تھا کہ یہ مدلول، دال، مدلول، مشار، مشار علیہ، یہ جو مخصوص اصطلاحات ہیں مباحث جدید تنقید کی، یہ نہیں ہیں۔ مجھے اتنا سا بتا دیں کہ نصابی تنقید اور تخلیقی تنقید میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے نصابی تنقید کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، میں اس کا قائل ہوں کہ نصابی تنقید ہونی چاہیے، وہ اول درجے کی ہونی چاہیے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے طالب علم جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ اس توقع کے ساتھ آتے ہیں کہ انہیں جو ادب پڑھایا جائے گا بہت سنجیدگی کے ساتھ، منضبط انداز میں اس کے ساتھ پڑھایا جائے، تو ان کی ایک ضرورت ہے، ان کو نصابی تنقید بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ نصابی تنقید میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو جتنے بھی فن پارے ہوتے ہیں ان کا تاریخی پس منظر اور ان کی ساری تفصیلات، ان کی فرہنگ، ان کو پڑھنا سکھانا، شاعری کو پڑھا کیسے جاتا ہے، اس کی تربیت کرنا اور متن کو سمجھنے کے باقاعدہ طریقے، تو نصابی تنقید اپنے طور پر بری نہیں ہے،
اس کے ساتھ دوسرے ہیں جن کا تعلق ہے تخلیق کاروں کے ساتھ اور عام ادبی معاشرے کے ساتھ، وہ ایک دوسری تنقید ہے۔ تو ہمیں ان دونوں کو آپس میں نہیں کرنا چاہیے، نہ مقابلے لانا چاہیے، اس کی اپنی ضرورت ہے۔ اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں جہاں بھی ادب پڑھایا جاتا ہے وہاں اچھی درسی کتابیں جو ادب کی تفہیم کے لیے ہوتی ہے وہ لکھوائی جاتی ہیں باقاعدہ، اور وہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ لکھوائی جاتی ہیں۔ ہاں، جو ادبی معاشرہ ہے، جو تخلیق کار ہیں، ان کے لیے دوسری تنقید چاہیے ہوتی ہے، اس کی وہ بھی اول درجے کی ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے۔ تو ان دونوں کو اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب نصابی تنقید کو اس توقع کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ جیسے یہ تخلیقی تنقید ہوگی، تو اس کو ایک الگ خانے میں رکھنا چاہیے۔ شکل میں پیش بھی آپ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، کتابی شکل میں ہر ایک کی کتابیں 10 نصابی تنقید کی لکھ بنی ہوئی۔ اس کا ذمہ دار ایچ ای سی نہ ہوتا تو یہ بہت نہ ہوتے ہیں۔ آسان سا جواب ہے کہ نصاب ادب سے ہی بنتا ہے، جی اور جی کوئی نصاب الوحی چیز تو ہے نہیں۔ جی اگر ادب عالی بھی عالیہ ہوتا ہے، بلکہ یہ میر حسن یہ نصابوں کا حصہ ہے، تو اس کا اور تکلیف۔ چلے، میں آخر میں، میرے خیال ہے وقت کم ہے، میں صرف ایک ٹکڑا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ جی، کتاب کی یہ کتاب جی ان کو بلا کے بات کریں۔ وہ بعد میں میرے خیال ہے، جی وہ لے آئیے گا۔ اچھا، میں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا، تاکہ یہ بہت سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں تو ان کا ایک میں نے خط لکھا تھا کتابوں کے پڑھنے پر، کہ ہم کتابیں کیوں پڑھتے ہیں، اور کتابیں پڑھنے والے کے مختلف گروہ ہوتے ہیں۔ صرف اس کا ایک ٹکڑا، چونکہ ہمارے ارد گرد جو آپ نے کہا تو اس کا بھی تھوڑا سا جواب ہے کہ تمہارا سابقہ کچھ ایسے لوگوں سے بھی پڑھے گا جو کتابیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنے عالم فاضل ہونے کی پہچان چاہتے ہیں۔ عادتاً اور تفریحاً مطالعہ کرنے والوں میں خود پرستی کم سے کم ہوتی ہے، لیکن کتابی علم کے ذریعے دنیا میں اپنی شناخت اور اس کی دھاک بٹھانے کی خواہش کرنے والے پرلے درجے کے انا پرست ہوتے ہیں۔ وہ کتابوں کو علم کا معتبر اور مستند ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہر کتاب کا مجموعی استناد ان کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ مسئلہ ان کی اپنی زندگی کا اہم مسئلہ بن جاتا ہے، اور وہ اپنی بہترین توانائیاں اس کی نظر کر دیتے ہیں اور لوگوں سے عمر بھر کے جھگڑے مول لے لیتے ہیں۔ ہم نے اسی شعر میں اس کی طرف اشارہ تاریخ دیکھی ہے۔ کتاب کے موضوع و معنی پر بحث سے زیادہ وہ موضوع و معنی کی درست اور مستند پیشکش پر اپنی ساری توجہ صرف کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں انہیں دنیا کو جاننے سے زیادہ اس دنیا میں اپنے عالم ہونے کی شناخت عزیز ہوتی ہے، اس لیے وہ صرف وہی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کا ذکر ہمیشہ مجلسوں میں ببانگ دہل کرتے ہیں جن سے ان کی عالمانہ شناخت مستحکم ہوتی ہے۔ وہ سب لوگ جو اپنی خاص قسم کی شناخت کے سلسلے میں حساس اور سرگرم ہوتے ہیں، ان میں کٹرپن، تفاخر اور دوسروں کی غلطیوں پر بغلیں بجانے کا مستقل رویہ ہوتا ہے۔ اور اسی کا ایک خط کا آخری ٹکڑا ہے جو اس کا جواب آ گیا ہے۔ انسانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تمہیں ایسا ملے گا جو کتابیں اس یقین سے پڑھتا ہے کہ صرف انہی کے ذریعے وہ اپنے اندر کے زخموں کی شناخت کر سکتا ہے، اور اگر ان کا کوئی اندمال ہے تو اس تک پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھو، ہمیں زخم صرف اپنے عزیز دوست، اقربا، رفقا، حاسدین، ہمارے حکمران ہی نہیں لگاتے، زمانہ اور تقدیر بھی لگاتے ہیں۔ نوجوانی میں پہلی قسم کے زخموں پر آدمی زیادہ تڑپتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے زمانے اور تقدیر کے زخموں کا احساس بڑھتا ہے۔ تقدیر کا سب سے بڑا زخم یہ ہے کہ فنا پذیر وجود میں لا فانی ہونے کی آرزو رکھ دی گئی ہے۔ سب سے بڑا دکھ موت کا اور سب سے بڑی دہشت بھی موت کی ہے۔ زمانہ، بیماری، غربت، استحصال ہی سے آدمی کی روح کو زخمی نہیں کرتے، موت کی دہشت اور دکھ کو فراموش کرنے کے 100 طریقے بھی بتاتا ہے، زمانہ بتاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آدمی زمانے کے فریبناک نسخوں کو ماننے بھی لگتا ہے۔ صفاقی کی حد تک حقیقت پرست ادیبوں نے ان نسخوں کا پردہ چاک کیا ہے اور آدمی کو اس کی ہستی کے سچائی کے روبرو لا کھڑا کیا ہے، اور اسے کہا ہے
کہ یہ سچائی کڑی سہی مگر وہ آدمی کی اپنی سچائی ہے اور کوئی شے اپنی اصل سے کہاں بھاگ سکتی ہے۔ اپنے زخموں کو محسوس کرنے والے ان کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہیں یوں پڑھتے ہیں جیسے ایک ایک لفظ ایک مکمل وجود کے طور پر ان کی روح میں راست اتر رہا ہے۔ ایک سچی بے ریا مگر بے باک انسانی آواز ایک گہرے دوستانہ لہجے میں ان کی تنہائی سے مخاطب ہو رہی ہو۔ اس انسانی آواز میں کہیں کہیں جلال بھی ہو سکتا ہے مگر یہ جلال تقدیر کے کھیل پر جرأت و اعتماد کے ساتھ تبصرے کے سبب ہوتا ہے۔ تم اس انسانی آواز کو ضرور سننا اور اسے اپنا سب سے گہرا رفیق تصور کرنا۔ صرف یہی مختصر انسانی گروہ حقیقت میں کتاب پڑھتا ہے، یعنی کتاب کے ایک ایک پہلو سے کلام کرتا ہے اور اس میں چھپے معنی و احساس کی دنیا کو اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ منکشف ہونے دیتا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ لوگ انسان کو بیک وقت حس و ذہن و تخیل کا مجموعہ خیال کرتے ہیں، وہ محسوس بھی کرتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں اور ایک نئی ممکنہ دنیا کا نقشہ بھی گھڑتے رہتے ہیں۔ وہ آدمی کے وجود کے بظاہر متضاد منطقوں میں یکجائی کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنی نجی دنیا میں حسی اور ذہنی منطقوں میں ناقابل مصالحت تفریق کرتے ہیں تو دو جنگیں لڑتے ہیں، اپنے اندر اور باہر۔ حقیقی دنیا میں جسم کی تحقیر کرنے والے یا ذہنی دنیا پر تکبر کرنے والے دونوں طرح کے لوگ سماج کی کوئی خدمت نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔